के हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज एक पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ईरान सालसी के हवाले से मामला ज़रा कुछ थमे हैं, तो जो फॉल्ट लाइंस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो दरारें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो बहरान पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो जंग, जो मुआशी जंग, जो सियासी जंग, जो समाजी जंग पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो एक बार फिर अपना सर उठा रही है और मईशत के हवाले से मामलात एक बार फिर हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बन रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि हुकूमत की कामयाबी या हुकूमत की नाकामी या हुकूमत की परफॉर्मेंस जैसी भी है, अपोजिशन कहाँ है? अपोजिशन का किरदार पाकिस्तान में बिल्कुल माइनस होता हुआ नज़र आ रहा है। इमरान खान तो पहले ही सिस्टम से माइनस हो चुके हैं, उन्होंने अज़ खुद अपने आप को ख़त्म शुद्ध कर लिया है और कहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की कोई भी और पार्टी, कोई भी और जमात कोई तामीरी किरदार अदा करती हुई नज़र नहीं आ रही। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में सिस्टम को रवा दवा रखने के लिए हुकूमत पे अकाउंटेबिलिटी, चेक एंड बैलेंस होना बहुत लाजिम है, ख़ास तौर पे जबकि बजट आने वाला है। तो क्या ये तवक्को रखी जाए कि इस बार का बजट हुकूमत जिस तरह का भी प्रेजेंट करेगी उसको बिला शिरकत खैरे, उसको माने ना माने हुए अवाम को तस्लीम करना पड़ेगा, चाहे इस पर टैक्सेस का बोझ लग जाए, चाहे IMF का जो प्रोग्राम हम लेने के लिए जा रहे हैं उसके जो भी आफ्टर मार्थ हो, उसके जो भी रिपरकशंस हो, अवाम को उठाना पड़े। कल जुमा है, सो ये भी तवक्को की जा रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें मज़ीद होशरुबा अंदाज में बढ़ा दी जाएंगी। पहले ही कोई कम बोझ अवाम पे नहीं डाला गया, वो भी बोझ मौजूद है। अपोजिशन का कोई किरदार नजर नहीं आया, किसी भी अपोजिशन के बंदे ने, किसी भी अपोजिशन की पार्टी ने वो फ़ाल किरदार अदा करके हुकूमत पे उस तरह का दबाव नहीं डाला जो होना चाहिए था, क्योंकि पेट्रोल में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत ज़्यादा लेवी, बहुत ज़्यादा टैक्सेस हुकूमत की तरफ से मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आवाम को पीसा चला जा रहा है। सो अब चूँकि सालसी का मामला फ़िलहाल तो थम गया है, फ़िलहाल तो ठंडा हो गया है, तो जो ये अवामी और अंदरूनी मसाइल हैं, इनको कौन हल करेगा, इनका हल क्या है, इसी पर ज़रा बात करेंगे जी। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं, डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी एडवोकेट अहमद अवैस साहब, मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर रह चुके हैं सिंध के और सीनियर सियासतदान हैं, मेंबर हैं नेशनल डायलॉग कमेटी के। ये लोग कहते रहते हैं कि जी कौमी हुकूमत बनाएं, लेकिन कौमी हुकूमत कैसे बनेगी और क्या वो कौन सा चमत्कार कर देगी। इसके अलावा मौजूद हैं हुज़ैफा रहमान साहब, जो कि मरकज़ रहनुमा है PMLN के और वज़ीर मुमलिकत हैं। आई स्टार्ट विद यू एडवोकेट अहमद अवैस साहब। हुकूमत की जैसे भी कारकर्दगी है, जैसे भी परफॉर्मेंस है, लेकिन अपोजिशन की परफॉर्मेंस कहाँ है? अपोजिशन कहाँ है? कोई बात करती नज़र नहीं आती, कोई आवाज़ उठाती नज़र नहीं आती। अवामी मसाइल के हवाले से मईशत का इतना बड़ा बहरान, समाजी बहरान इतना बड़ा है पाकिस्तान में। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया और मेरे ख्याल में जो हालात पाकिस्तान पिछले, आप देखिए इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद से अब तक, उसमें एक ही रोल है ना, आपको नज़र आता कोई रोल जो है वो PDM का रोल तो नहीं था, वो भी रोल उस वक़्त भी इस्टेब्लिशमेंट का था और अब भी इस्टेब्लिशमेंट का है। उस वक्त वो नहीं, अपोजिशन तो इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करनी ना, अपोजिशन तो आप लोगों ने करनी है ना, आपकी पार्टी ने करनी है। नहीं, तो सवाल ये है कि अब हमें वो बंदूक और वो असला जिससे अपने दुश्मनों को मारने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, हाँ। अगर तादाद गिने तो उसके बहुत ज़्यादा अपने लोगों को उसी असले के साथ मारा गया है, जिन्होंने एहतजाज किया, जिन्होंने जुलूस निकाले, प्रोसेशन किए। सर कोई सबूत नहीं है इसका, तक नुमा दी गई हैं, कोई सबूत नहीं है और इसका, कोई सबूत जला नहीं है दी गई हैं या दबा दी गई, किसी को पता नहीं। कौन क्या चीज जला दी गई या दबा दी गई? स्ट्रेटजी जो है, सॉरी मैंने मिस कर दिया, क्या चीज जला दी गई या दबा दी गई, मैंने मिस कर दिया जी। मैंने कहा कि उनकी लाशें जो हैं वो या जला दी गई या दबा दी गई, वो कहीं वो सरफेस पे नहीं आई, सामने नहीं आई, कि उसके बाद जो गायब कर दी गई, सर ये आप इतना बड़ा इल्जाम लगा वगैरह में उठा के ले गए और उसको जाके गायब कर दिया। इतना बड़ा इल्जाम। अब सवाल ये है, मेरी बात अच्छा, वो फिर विक्टिम, ये इल्जाम नहीं है, ये ठीक है, वो विक्टिम फैमिलीज कहाँ हैं? ये इल्जाम नहीं है ये सर, ये छोटे नोहियत का इल्जाम नहीं है कि जी
یہ چھوٹی نوعیت کا الزام نہیں ہے کہ جی مارا حکومت نے پی ٹی آئی کے کارکنان کو اور پھر ان کی لاشیں نعوذ باللہ خدا نخواستہ جلا دیں یا دبا دیں، کنٹینر میں اٹھا کے کہیں سمندر میں غرق کر دیں، کہیں پھینک دیں؟ بالکل سر یہ چھوٹا الزام نہیں ہے سر؟ وہ الزام دیکھیے نا، ان ساری باتوں کے جواب اس وقت آئیں گے جب یہ حکومت سے الگ ہوں گے اور آپ کے سامنے آئیں گے، ڈیٹیل آئے گی ساری۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت اسٹریٹجی یہی ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اپنے بوجھ سے کریں گے اور ہائبرنیٹ ہو رہے ہیں۔ اپوزیشن جو ہے وہ آلموسٹ ہائبرنیٹ کی ہوئی ہے اس وقت، خاموش ہو کے ہے، کیونکہ خواتین کے ساتھ وہ بدسلوکی کی گئی کہ کوئی فیملی افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ آ کے اپوزیشن کا رول پلے کرے اور باہر آئے۔ ان کی خواتین کے ساتھ جو بدسلوکی اور جو بے حرمتی ان کی ہوتی ہے اور ہوتی رہی ہے ان 2 سالوں میں اور 3 سالوں میں، وہ انتہا ہے۔ یہ سارا ریکارڈ کے اوپر ہے باتیں۔ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھیں گے عوام کس طرف کھڑے ہوں گے اور یہ کس کٹہرے میں یہ لوگ ہوں گے۔ بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں یہاں پر انٹرنلی۔ پاکستان کی بدحالی ایسے ہی تو نہیں ہو گئی۔ سر ایک منٹ یہیں پہ رک جائیے، 4 سال سے کوئی سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہیں پہ رک جائیے کیونکہ آپ نے بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ حذیفہ رحمان صاحب سے میں جواب لے لوں اس الزام کا۔ حذیفہ صاحب بہت بڑا الزام وہ لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جب نکلتے ہیں پروٹیسٹ پہ یا نکلے ہم جب پروٹیسٹ کے لیے تو گولیاں آپ لوگوں نے ماری، اسلحہ آپ لوگوں نے وہ استعمال کیا جو دشمن کے خلاف یعنی کہ بھارت کے خلاف جو اسلحہ استعمال ہوتا ہے وہ آپ نے پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف استعمال کیا آپ کی حکومت نے۔ اور پھر جو مارے گئے ان کے مطابق ایڈوکیٹ احمد اویس کے مطابق جو کارکنان مارے گئے ان کی لاشوں کو خدا نخواستہ آپ لوگوں نے جلا دیا، دبا دیا، کنٹینر میں ڈال کے پھینک دیا کہیں پہ۔ جی بہت شکریہ غریدہ فاروقی صاحبہ کہ آپ نے حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا اور موقع دے رہی ہیں۔ گزارش یہ کہ میں تو اس پہ کیا رسپونڈ کروں گا، میں تو ظاہر ان سارے الزامات کو انہی الزامات کی ریپیٹیشن ہی قرار دوں گا آپ کے سامنے جو یہ عرصے سے دہرا رہے ہیں 26 نومبر 2024 کے بعد سے۔ اصل کام تو اس میں آپ کا ہے، اسے ایویلیویٹ کرنا۔ آپ لوگ رپورٹنگ کرتے ہیں، ظاہر ہے جب 26 نومبر 2024 کی رات تھی آپ لوگ موجود تھے، اور صحافیوں کا کام ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ اور انویسٹیگیٹو رپورٹ کر کر باقاعدہ کم از کم جو لوگ جو ہے وہ جو ہی کہہ رہے ہیں جلا دیے، دفنا دیے یا غائب کر دیے گئے، وہ ظاہر ہے اسی پاکستان کے شہری ہوں گے نا، ان کے کچھ شناختی کارڈ نمبر ہوں گے، کوئی فیملیز ہوں گی، کم از کم کی تفصیلات کو سامنے آتی ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اور اگر میڈیا خبر نہ بھی چلائے تو تفصیل آ جاتی ہے۔ احمد اویس صاحب جیسے لرنرڈ اور ایک انتہائی سینئر قانون دان سے تو میں ایسی توقع نہیں کر سکتا جو کہ جس طرح کی گفتگو شفیع اللہ جان یا انتظار پنجوتھا یا اس طرح کے لوگ جو قانون کو نہیں سمجھتے، اور اس طرح کا شخص جو کہ ایک ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہا ہو، سپریم کورٹ کے بہت سینئر لائر ہیں، سیزنڈ میچور آدمی ہیں، بڑی میچور بات کرتے ہیں، ان سب الزامات کی گنڈا پور صاحب نے تردید کی۔ خود انہوں نے کہا کہ جو ہم بات 2-3 ہوئی تھیں اس کا ضرور انہوں نے ایڈمٹ کیا۔ اس کے جواب میں ظاہر پولیس کی بھی اس سے زیادہ ہم بات ہوئی تھیں، ظاہر اس سے زیادہ جو ہے وہ منظم گروہ اور اس سے زیادہ جدید اسلحہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے جتھوں کے پاس تھا۔ آپ کے چینلز نے وہ خبریں، وہ ویڈیوز جو ہے وہ نشر کی، لیکن تحریک انصاف کی طرف سے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ضرور یہ پروپیگنڈا کیا، جو امریکہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی لندن بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر گنڈا پور صاحب جو اس قافلے کو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے اس کی باقاعدہ طور پر تردید کی جو ریکارڈ کا حصہ ہے۔ لیکن مجھے نہیں پتا احمد اویس صاحب کو یا تو کسی نے غلط بریف کر دیا یا آج انہوں نے تازہ وہ پرانا کوئی ٹویٹ دیکھ لیا۔ اگر یہ الزامات لگا رہے ہیں تو ہم بڑا ویلکم کریں گے، یہ قانون دان ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ سارے ثبوت جو ہے آپ کے اگلے پروگرام میں ضرور لے کر آئیں، اور آپ کو چاہیے کہ عدالت میں لے جائیں موجود ہوں یا عدالت میں لے جائیں، اور وہاں پر جو بھی وکٹم فیملیز ہیں کیا وہ اتنا خاموش چپ کر کے بیٹھ جاتی؟ عدالت میں لے جائیں، مطلب ان کے ساتھ جا کے۔ اس طرح کا تو ظاہر ہے کوئی جنگل کا قانون تھوڑی ہے کہ آپ کہیں کہ مار دیا، دفنا دیا، جلا دیا، لاشوں کی تصدیق کی بات ہے یہاں پر نا۔ تو خیر میں اس کی بڑی مذمت کرتا ہوں اور بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس طرح کا نہ ہو، لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ادروائز تو جنگل کا سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کا بے شک نہ ہو، لیکن آپ کی اپوزیشن پارٹیز الزام لگاتی ہیں کہ جنگل کا قانون ہی ہے اس ملک میں، کہ ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، ان کو بات تک نہیں کرنے دی جاتی، ان کے جلسے جلوسوں پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، پنجاب میں کوئی جگہ ان کو الاٹ نہیں کی جاتی جلسے جلوس کرنے کے لیے، پکڑ دھکڑ مسلسل جو ہے وہ جاری ہے۔ تو یہ والا تو پھر وہ الزام لگاتے ہیں کہ اتنا تو کم از کم جنگل کا قانون آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ دیکھیں جی، کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے، جو لا آف لینڈ ہے اسی کے تحت انہیں روکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نہ روکیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کا موب تھا تو آپ پولیس روک لیتی، 26 نومبر کا کہتے ہیں کہ 26 نومبر چونکہ سے یہاں ڈی ایچ چوک نہ آنے دیتے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جس کو شیر احمد اویس صاحب
آئی تھنک ایگری کریں گے کہ کسی بھی سیاسی جماعت اور ریاست کے درمیان ایک سائلنٹ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک باہمی خاموش اعتماد کی فضا ہوتی ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں احتجاج بھی کرتی ہیں، دھرنے بھی دیتی ہیں، ٹھیک لیکن جو موب ہوتا ہے ان کی لیڈرشپ اسے کنٹرول کرتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں پی ٹی وی پہ حملہ ہو گیا جی موب تھا، آپ کہیں جی ڈی چوک پہ شلواریں لٹکا دیں جی موب تھا، آپ کہیں کہ جی 9 مئی میں دفاعی تنصیبات کو آگ لگا دی گئی، آپ کہیں گے جی موب تھا، ٹھیک آپ کہیں جی 26 نومبر کو لوگ جو ہے جی جتھے کنٹرول نہیں ہوئے اس لیے وہ شہر دستور پر پہنچ گئے، اور اگر پولیس انہیں روکتی ہے تو آپ کہتے ہیں موب تھا۔ تو بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو وہ ٹرسٹ تھا ریاست کے درمیان، وہ میرے خیال سے متاثر ہوا ہے۔ ٹھیک احمد اویس صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ سامنے آئیں، جو بیرسٹر گوہر جیسے لوگ جو پوزیشن آف ٹرسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک اپوزیشن لیڈر، ٹھیک سب سے پہلے تو اس جو مس ٹرسٹ ہے اس کو بحال کریں۔ ٹھیک تو میرے خیال سے کوئی جلسوں کی اجازت دینا، ریلیوں کی اجازت دینا، یہ سب جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، ٹھیک اور یہ پرمیشن پہلے اگر ملتی رہی بات تو آپ بھی نے مل کی، جائے گی۔ ٹھیک ہے مجھے عمران اسماعیل صاحب کی طرف جانا ہے۔ ایک بات آپ نے کی کہ جی اپوزیشن کی پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یا ریاست کے درمیان ایک مس ٹرسٹ ہے، جو ایک ٹرسٹ تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن عمران اسماعیل صاحب جو سب سے بڑا ٹرسٹ ہے جو کہ این ٹرسٹ کیا جاتا ہے عوام کی طرف سے، وہ عوام کا ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت پہ یا خاص طور پہ اپوزیشن پہ جو کہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے۔ تو اپوزیشن جو کہ جس نے خود ہی اپنے آپ کو مائنس کر دیا ہے، عمران خان کو جس اپوزیشن کی جماعت نے خود ہی مائنس کر دیا ہے، تو وہ اپنے عوام کا ٹرسٹ بھی تو کھو چکے ہیں نا، تو وہ عوام کا ٹرسٹ پھر کس طرح حاصل کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریدہ دیکھیں، انڈاؤٹیڈلی آج بھی پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، اور پولیٹیکل لیڈرز میں سب سے پاپولر آدمی عمران خان ہے۔ سر نہ کریں، بٹ یہ خالی پاپولر کہہ ایسے دینا، نہ کریں سر، ایسے نہ کریں، پنجاب میں میں اپنی رائے دے رہا ہوں نا، آپ کمنٹ کرتے ہیں، نہ کریں سر، آپ میری رائے تو سن لینا، آپ پھر آپ کراچی، اچھا فرمائیے، جی فرمائیے، کرنے دینا تھوڑا سا کرنا۔ جی فرمائیے۔ اچھا، تو کیا کوئی سروے رن کر لیں، کچھ کر لیں، پاپولیرٹی جو ہے ان کی وہ پیک پر ہے سیاسی، ٹھیک لیکن ہیونگ سیڈ دس، جو احمد اویس صاحب میرے بڑے کولیگ رہے ہیں بڑے عرصے، لیکن جو یہ کلیم کر رہے ہیں وہ ایبسولوٹلی بالکل غلط کلیم۔ ہاں ایسا کچھ نہیں ہے کہ 4000 بندہ مار کے کنٹینر میں ڈال کے آگ لگا دی اور ان کے سمندر میں پھینک دیا، فیملیز باہر ہی نہیں نکلے، کوئی پتہ ہی نہیں کسی کا، اور یہ جی رہے ہیں اپنی زندگی۔ 4000 بندہ ان کے کہنے پہ باہر نکلا ہوتا ہے نا، اور انہوں نے مارا ہوتا حکومت نے، ان کی فیملیز آگ لگا دی تھی ان کے گھر پہ، یہ آج آرام سے ٹی وی چینل پہ نہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک بالکل صحیح۔ اپنی ناکامی کو یہ کندھے پر ڈال رہے کسی اور کے، کبھی آرمی کا نام لیتے ہیں کہ جی وہ آرمی نے بڑا ظلم کر دیا، کبھی کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے پیچھے لگی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے وہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ کون سی حکومت اپنے خلاف جلسے جلوس کو ہونے دیتی ہے، کہتے ہیں جی آ جائیں ہم دروازے کھول دے گئے؟ عمران خان صاحب نے کیا تھا جب بلاول صاحب نے لانگ مارچ کیا، اور ادھر سے پی ایم ایل این نے کیا، خان صاحب نے کہا جی آ جائیں ہم ان کو پانی بھی پلائیں گے، کھانا بھی پہنچائیں گے، انجام اس کا نظر آ گیا سامنے۔ آج تک کوئی جماعت کسی اپوزیشن کو اپنے خلاف تحریک چلانے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ تحریکیں چلتی سختی میں ہیں، ان کو چاہیے چھاؤں، کہ جی چھاؤں ہو، پانی ٹھنڈا مل رہا ہو، پولیس ہمیں کچھ نہ کہ پروٹیکشن دے، حکومت چپ کر کے کونے میں بیٹھی رہے، تو پھر آپ دیکھیں گا میں کیسا ریولوشن لے کے آتا ہوں۔ بچوں والی بات کرتے ہیں، عمران خان نے پوری جماعت اٹھا کے، اپنی پوری جماعت، 30 سال کی محنت ہماری خان صاحب نے اٹھا کے دے دی ان کے ہاتھ میں، وکیلوں کے ہاتھ میں۔ وہ وکیل جنہوں نے کبھی کاؤنسلر کے الیکشن میں نہیں لڑا تھا۔ میں احمد اویس صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا، بیکاز آپ تو ہمارے ساتھ الیکشن بھی لڑتے رہے، لیکن جماعت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں جماعت ہے انہوں نے کاؤنسلر کے الیکشن میں نہیں لڑا، اپنی ناکامی کو جا کے خان صاحب کو بھی یہی اسٹوریاں بیان کرتے ہیں کہ سر 4000 بندہ مر گیا، وہ جی جناب پی ایم ایل این نے ان کو کنٹینر بند کر کے آگ لگا دی، جی اس کی رات جو ہے سمندر کے نیچے دفن کر دی۔ وہ خان صاحب ظاہر ہے ان کے پاس ایکسس کم ہے، اور وہ بلیو کرتے ہیں اپنی ٹیم کو، اور اسی کے اوپر وہ فیصلے کرتے ہیں۔ مروا دیا عمران خان کو بھی انہوں نے، اس کی بیوی کو بھی اندر کروا دیا، اس کی پارٹی کے تمام لیڈرز اندر ہو گئے، تتر بتر ہو گئی پارٹی۔ جو لوگ یہ ظلم و ستم نہیں سہ سکے، جیلیں نہیں سہ سکے، وہ پارٹی چھوڑ گئے۔ جو چھوڑ گئے ان کو بھی انہوں نے نہیں پوچھا کہ تم کیوں چھوڑ گئے، تم تو فاؤنڈر ممبر تھے، تمہیں ہوا کیا، تمہارے ساتھ ہوا کیا۔ آن دا کنٹری انہوں نے خوشیاں منائی پی ٹی آئی والوں نے کہ جی چلو یہ گئے یہاں سے، ہمارا نمبر آئے گا، اب ہماری باری ہے۔ ہر آدمی جو ہے وہ اوپر چڑھا ہوا ہے۔
علی امین کے خلاف سازشیں شروع کر دی جس کے اوپر خان صاحب کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا, اس کو اٹھا کے حکومت سے باہر پھینکوا دیا. کون سا جلسہ جلوس ریلی انہوں نے کر لیا جو علی امین نے نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور غصہ مجھے اس پہ ہے کہ آپ اپنی ناکامی کو لے کے بڑی ڈٹائی کے ساتھ آپ ڈالتے ہیں کہ جی یہ اصل میں پولیس بڑی لگی ہوئی نا, وہ ڈنڈے مارتی ہے, لہٰذا ہم ریولوشن تو نہیں لا سکتے. تو بھائی صاحب کوئی ریولوشن مجھے بتا دیں جو پولیس کی چھتر چھایا میں آیا ہو. یہ تو سختی میں ہی آتا ہے ریولوشن. یا تو جا کے عمران خان کو بتائیں کہ سر نہ ہم لیڈ کر پا رہے ہیں نہ قوم باہر نکل رہی ہے, آگے کا راستہ آپ طے کریں, بتائیں کہ جی بات چیت کرنی ہے نہیں کرنی. ہم نے جب بات چیت کی بات شروع کی NDC سے کہ ہم فوج کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کے ساتھ بات چیت کا دروازہ کھولیں گے, انہوں نے ہمیں کہا یہ ٹاؤٹ ہیں فوج کے. اگلے دن انہوں نے بیان دے دیا کہ جی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. خان صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, یہ بات کہتے ہیں ہم کسی سے بات نہیں ہوگی. بھائی موجیں لگی ہوئی ہیں آپ کی, اس لیے بات نہیں ہوگی. آپ لوگ پارلیمنٹ انجوائے کر رہے ہیں, سینٹ انجوائے کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کمیٹیاں انجوائے کر رہے ہیں, سارا کچھ انجوائے کر رہے ہیں. کس چیز کی بات چیت؟ سوشل میڈیا انجوائے کر رہے ہیں, سوشل میڈیا سے آنے والے ڈالرز انجوائے کر رہے ہیں, وہاں سے ملنے والے ویورشپ انجوائے کر رہے ہیں. نہیں یہ سوشل میڈیا کے غلام ہو گئے. سوشل میڈیا آج غریدہ فاروقی کو گالی نکالیں, یہ سارے گالی نکالیں گے, بائیک آؤٹ کر دیں گے آپ کا. اگلے دن سوشل میڈیا کے غریدہ فاروقی سے زیادہ محب وطن کوئی ہے ہی نہیں, وہ عمران خان کی سچی خیر خواہ ہے. یہ سارے غریدہ فاروقی کہیں گے آپ آئیں آپ کو چیئرمین بنا دیں گے. یہ تو سوشل میڈیا کی ڈومیننٹ پارٹی ہو گئی ہے. ان کے پاس اپنی سوچ اپنی عقل ہے کدھر؟ کون سی پالیٹیکل انہوں نے عمران خان کا وہ سلوگن بھلا دیا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سوشل میڈیا کے غلام بن گئے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایبسولوٹلی. ہاں لیکن ایک یہ آپ کی گفتگو ساری بڑی بلنٹ ہے, بڑی بولڈ ہے اور بالکل ٹو دا پوائنٹ ہے. بالکل آپ نے ریئلسٹک جو آپ نے اس کا انالیسس ہے, پوسٹ مارٹم ہے, وہ کیا آپ نے پارٹی اس میں لیکن نہ لگائیں, شروع سے آخر تک ایسی ہے. نہیں لیکن کا مطلب یہ ہے کہ اگلا سوال میں آپ سے, لیکن اگلا سوال بھی یہ مطلب ہے میرے لیکن کا کہ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی بات چیت ہم نے NDC کے پلیٹ فارم سے سٹارٹ کی, اب ایران امریکہ والی بات چیت تو فی الحال تھم گئی ہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر والی بات چیت, اس کا ڈول دوبارہ سے ڈالنا چاہیے, اس کے بارے میں دوبارہ سے بات ہونی چاہیے, بیکاز معیشت پہ آپ پھر نظر دوڑائیں, بہت بری صورتحال ہے, بجٹ آنے والا ہے, کیا ہوگا, کوئی سمت واضح نہیں ہے اس وقت حکومت کی معاشی. دیکھیں بات چیت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے, جیسے بھی حالات ہوں, سختی ہو, نرمی ہو, گرمی ہو, دھوپ ہو, چھاؤں ہو. سیاسی لوگ بات چیت کا دروازہ بند نہیں کرتے. آپ کو بڑی حیرت ہوگی جان کے, اور میں یہ اویس صاحب کے بھی گوشت گزار کر دوں کہ ہم لوگ گئے 3-4 لوگ, اور ہم نے PMLN سے کہا حکومت سے کہ جی ہم سے بات چیت کریں, ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم کوئی درمیان کا راستہ نکالیں. تو انہوں نے ہمیں ایاز صادق صاحب کا میں نام لے کے بتا رہا ہوں, انہوں نے اپنے چیمبر میں بلایا. ایاز صادق صاحب موجود تھے, رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے, ہمارے جو لا منسٹر ہیں نذیر طارق صاحب وہ موجود تھے, اور اسحاق ڈار سے ہمیں جوائن کرنا تھا بٹ وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے. جب ہماری ان سے بات چیت شروع ہوئی تو اسحاق ڈار اپنا رانا ثناء اللہ صاحب واز ویری ویلکمنگ. انہوں نے کہا کہ یار بڑے اچھا آپ نے انیشیٹو لیا ہے, اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹھ کے بات چیت کی جائے, اور ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا کہ مجھے رانا صاحب آپ کی اس بات پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے, کیونکہ اگر کوئی بات چیت شروع ہوگی اور اس کے فیسیلیٹیٹر آپ بھی بنیں گے اور آپ پولیٹیکل ایکیومنٹ دکھائیں گے, تو پھر عمران خان باہر آئیں گے, اور باہر آئیں گے تو آپ کے خلاف جلد سے جلوس ہوں گے, جلد سے جلوس ہوں گے تو اس کے نتیجے میں انتخابات ہوں گے, اور آج کی پاپولرٹی میں عمران خان آپ کو ہرا دیں گے اور آپ کو جیل ڈال دیں گے. تو آپ کیسے اس بات کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ جی عمران خان باہر آ جائیں یا کوئی بات چیت کا دروازہ کھلے؟ بڑا زور سے ہنسے وہ, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے بارہا یہ چیز ہوتے ہوئے دیکھی ہے, اور ہم نے یہ سبق حاصل کیا ہے اپنی کوتاہیوں سے اور غلطیوں سے کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کے فیصلے کرنے چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو سارے کے سارے جو ہے سیاسی سسٹم کو نقصان پہنچائیں گے. بالکل ٹھیک. آپ نے بہت دفعہ اچھی لگی, لیکن آپ نے بہت بار آپ نے یہ میرے پروگرام میں اس چیز کا ذکر کیا, اور آج بھی بالکل آپ نے رائٹ آن دا ٹائم اس چیز کا جو ہے نا آپ نے ری اسیس کیا. بڑی زبردست ڈیبیٹ چل رہی ہے, لیکن آپ سے کچھ مزید سوالات کے جواب بھی لینے ہیں. ایک بریک کا وقت ہو گیا پروگرام میں. لیٹس ٹیک دس شارٹ اینڈ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک.
जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, सर आपकी अपनी ही साबिका कॉलीग वो आपके क्लेम को झुटला रहे हैं, साथ में पोस्टमार्टम उन्होंने कर दिया कि ठीक है हुकूमत की तो कारकर्दगी जैसी की तैसी है, लेकिन आप लोगों की परफॉर्मेंस क्यों इस कदर बुरी है अपोजिशन वालों की, वो भी फिर आपके कॉलीग साहब ने, साबिका कॉलीग ने पोस्टमार्टम कर दिया। क्या कहिएगा एडवोकेट अहमद अवैस साहब? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी बार बार इनकलाब की बात की, कभी किसी ने मेरे ख्याल में या तो पता नहीं है कि इनकलाब किसको कहते हैं, ना पीटीआई ने कभी ऐसे इनकलाब की बात की है जो ये समझ रहे हैं, क्योंकि इनकलाब भी कभी ऐसे आया है। इनकलाब तो एक पूरे सिस्टम को पलट देने का नाम होता है। आप पूरा सिस्टम उलटा देते हैं और नए सिरे से एक नई एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। वो कभी किसी ने ना बात की है, ना वो सिस्टम के अंदर कभी इनकलाब आया करते हैं। इनकलाब सिस्टम को तोड़ के आते हैं और यहाँ पे कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की है। हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के, हाँ यहाँ पे कू होते रहे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को ये सस्पेंड कर दिया या आपने हेल्ड इन अबेयंस कर दिया या एब्रोगेट कर दिया। ये प्रोसेस मुस्तकिल चलता आ रहा है। अभी भी डिफेक्ट रूल है कि नहीं है, कौन रोकता है बताइए? आज आप में से कोई किसी टीवी चैनल के ऊपर कोई इमरान खान का नाम ले सकता है? सर आपने अभी लिया, पीटीआई का कहा जाता है। आपने अभी लिया इमरान खान कौन कहा, सा कानून है? आपने अभी कहा सर इमरान खान, मैं तो कह रहा हूं, 3-4 दफा कह चुकी हूं इसी लम्हे में, इससे पहले भी इमरान खान का मैं जिक्र तो होता कहता हूं, कोई नहीं कहते, सब बानिए पीटीआई। खबरों के अंदर कभी इमरान की तस्वीर नहीं आती, कौन रोकता है? ये डिफेक्टो हुकूमतें जब बनाई जाती हैं उनके नुकसानात होते हैं, क्योंकि उसकी आवाम के अंदर जड़ें नहीं होती, खौफ होता है सिर्फ। ये खौफ के ऊपर आपने हुकूमत बनाई हुई है और फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनी हुई है। सारे अनइलेक्टेड लोगों को बैठाया हुआ है, उनको पता है कि हमने जरा से इधर से उधर से बात की तो हमें ये उल्टा देंगे, यही एस्टेब्लिशमेंट हमें उठा के फेंक देगी। इसलिए ये खतरनाक तरीन सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। इकॉनमी इस बिला वजह पाकिस्तान की तबाह नहीं हुई, ये हो रहा है। जुडिशरी आपने ख़त्म कर दी है। आज कोई जज जो है, पूरी जुडिशरी जो है वो इस अनइलेक्टेड हुकूमत के अंगूठे के नीचे है, और हुकूमत जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के अंगूठे के नीचे है। कभी निज़ाम ऐसे भी चले हैं? कॉन्स्टिट्यूशन नाम का रह गया, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है? रूल ऑफ लॉ कहाँ पे है? सबसे खतरनाक स्ट्राइक अगर किया गया है इस एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलके, वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल एसेंस के ऊपर स्ट्राइक हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी बेस करती रूल ऑफ लॉ के ऊपर, और रूल ऑफ लॉ को खत्म कर दिया गया। ठीक, ये खतरनाक हालात हैं उनको। और ये भी कह रहे हैं आपके, जी हमने बातचीत शुरू की। देखिए, अगर आपने उसको मैं बात की, मैं वजाहत जरूर कर देता हूं जी। बातचीत का इमरान खान ने कभी इनकार नहीं किया, और इमरान खान ने अपने तौर पे 6 रुकनी टीम बनाई। वो टीम अडयाला में मिलने गई जब इमरान खान को, और उसी शाम जब मिलके वापस बाहर निकली अडयाला जेल से, तो 6 के 6 मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया गया, और बाद में वो रिहा हुए फिर। और वो जाके जब वो उनके चैम्बर में जाके बैठे स्पीकर साहब के, और बड़े अच्छे माहौल में पहले दिन बात हुई ये, और उसके बाद दूसरी 2 जनवरी 2025 को दूसरी बात हुई, दूसरी मीटिंग हुई, बड़े अच्छे माहौल में हुई, आपने ठीक बात की। लेकिन उसके बाद ये फैसला हुआ, और ये प्रपोजल जो थी हुकूमत की टीम की तरफ से थी, प्रपोजल ये थी कि आप अपने मुतालबात तहरीरी कर लेकर आए हमारे पास, ताकि हम 1 बाय 1 डिस्कस कर सकें। और उसके ऊपर ये फैसला हुआ कि आप कल जाके इमरान खान को मिल लें और उनसे मुशवरा करके मुतालबात लिख लें, और हमारे पास हम तीसरी मीटिंग रख लेते हैं। वो अगला दिन नहीं कभी आया, क्योंकि इमरान खान से मीटिंग रखने की रिफ्यूज़ हो गई। प्राइम मिनिस्टर से जेल का सुपरिटेंडेंट इतना ताकतवर हो गया कि मीटिंग ही नहीं होने दी उसने, और आज तक वो दिन ना आया। तो प्रपोजल ड्रॉप हमने तो नहीं की। अगर मीटिंग उसके बाद नहीं हुई अपोजिशन की और हुकूमत के दरमियान, तो इट वाज योर फॉल्ट, हमारा फॉल्ट तो नहीं था उसके अंदर कहीं पर। ठीक है, जो हकीकत है, जो हालात हैं, उनको तो हम सामने रख के बात करें कि जो पोजीशन जो हालात सामने है उनको देखे। आपने चार्जशीट दोबारा से मैं बात ये कर रहा हूं कि जो हुआ, सवाल ये है कि एक सेहतमंद तरीक़ेकार सोच का ये होता है कि जो गलतियां हो गई, 1 से हुई, 2 से हुई, 3 से हुई, सब से हुई,
آگے کو آپ اگر اپنے حالات کو بدل لیں, سوچ کو بدل لیں, آپ عمران خان کو ملنے نہیں دیتے. بتاؤ کیا وہ اکیلا آدمی جیل میں, کیا وہ چل ایڈوکیٹ صاحب کافی تفصیل چارج شیٹ ہوگی, کافی تفصیلی چارج شیٹ ہوگی. اب سب کا ون بائی ون ذرا جواب لے لیتے ہیں حذیفہ رحمان صاحب سے. حذیفہ صاحب ذرا جواب دیجئے کہ آپ کی حکومت نے منع کر رکھا ہے کہ میڈیا پر, خاص طور پہ مین سٹریم لیجنڈری میڈیا پر یہ نہیں چلے گی عمران خان کی تصویر یا عمران خان کا نام نہیں لیا جائے گا, کہ آپ کی حکومت نے منع کیا؟ اور باقی ذرا چارج شیٹ کا بھی جواب دیجیے گا ایڈوکیٹ صاحب کی. جی بہت شکریہ. جی بیسیکلی وہ کہتے ہیں آدمی جو کہتے ہیں آدمی جو کرتا ہے زندگی بھر وہ سزائیں اس کا پیچھا کرتی ہیں. بیسیکلی بنیادی طور پر یہ روایت عمران خان نے ہی ڈالی تھی جب وہ وزیر اعظم بنے, اور لاہور ہائی کورٹ میں ایک باقاعدہ پٹیشن دائر کی گئی اور میاں نواز شریف صاحب کا بارے میں کہا گیا کہ چونکہ وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہیں, ملزم نہیں رہے, تو ان کا نام جو ہے وہ ٹی وی چینلز پر نہیں چلنا چاہیے. اور لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ ان کے حق میں فیصلہ دیا اور انہوں نے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کروایا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا, یا آج کوئی چیز ہے وہ ٹھیک ہے. سن لیں جی کیا صورتحال مختلف ہے, ذرا یہ بتا دینا آپ ذرا تھوڑا سا. میاں نواز شریف صاحب پہ تو کرپشن ثابت نہیں ہوئی تھی یہاں پر. جی یہاں پر چونکہ میں اس بات نہ کرتا, چونکہ آپ نے مجھے قریدا ہے تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. بانی تحریک انصاف چوری کے جرم کے اندر سزا کاٹ رہے ہیں. چوری ایک پینسل کی ہے, چوری ایک جو ہے جہاز کی ہے, یہ چوری 1 ارب روپے کی ہے, ان پہ الزام چوری ہے. وہ یہ کہتے ہیں آپ کے فالوورز عدالتوں میں کبھی یہ نہیں کہا جا کر کہ یہ الزام جو ہے ہم پر غلط ہے. الزام یہ لگاتے ہیں کہ جی چونکہ ہم نے توشہ خانہ سے اگر گھڑی چرا لی ہے یا گھڑی سستی بیچ دی ہے جھوٹ بول کر, فلاں نے گاڑی لی تھی. یعنی الزام کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمیں قتل میں سزائے موت نہ دو, کیوں کہ فلاں بھی 2 قتل کی کر کے عدالت میں اپنے جرم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دیتے. سن لیں, اپنے جرم کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتے بیسیکلی. اچھا لیکن حذیفہ صاحب میرے سوال کا جواب دیں کہ کیا میڈیا پہ عمران خان کا نام لینے یا تصویر یا ویڈیو نشر کرنے پہ پابندی ہونی چاہیے؟ نہیں, پہلے اس کا ذرا جواب دے دیجیے, مہربانی ہوگی. آپ ایک سابقہ صحافی بھی رہے ہیں, کیا پابندی ہونی چاہیے عمران خان کا نام یا تصویر ویڈیو نشر کرنے پہ؟ میں پہلے اپنی بات پوری مکمل کروں گا, اس کا جواب اس میں موجود ہوگا. اچھا ایف اینڈ بٹ پہ نہیں چلے گا نا, آپ کا کام سوال کرنا ہے, میرا کام جواب دینا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جواب نہ ہو پھر آپ میرا گریبان ضرور پکڑیے گا. عرض میں یہ کر رہا تھا, تو بانی تحریک انصاف نے وہ روایت خود ڈالی, اور ظاہر ہے اسی کنٹینیوٹی کے اندر اس دور میں اگر کسی جگہ کے اوپر یہ انسٹرکشنز کنوے ہوئی پیمرا کی طرف سے تو وہ اسی فیصلے کا حوالہ دے کر کیا گیا. اب بات یہ کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, میری ذاتی اوپینین یہ ہے کہ کوئی بھی سیاستدان اگر وہ کوئی سزا کاٹ رہا ہو تو اس کا نام پہ بالکل پابندی نہیں ہونی چاہیے میڈیا سکرینز کے اوپر. لیکن بانی تحریک انصاف جو زبان استعمال کرتے ہیں, اس طرح کی زبان تو کوئی تھڑے کا صحافی بھی استعمال نہیں کرتا, کوئی کارپینٹر ڈینٹل جو صحافی بنے ہوئے وہ استعمال نہیں کرتے. آپ نے جو اداروں کے بارے میں ایون کے لاسٹ جو ٹویٹ کی ہے وہ ٹویٹ آپ اپنے کسی دشمن کے بارے میں نہیں کر سکتے. چلیں ٹویٹ نہ چلائیں. میں تو کہہ رہی ہوں کہ عمران خان کا نام دیکھیں, آپ میرا جواب دیتے ہوئے سوال کا آپ بھی عمران خان نہیں کہہ رہے, آپ بھی بار بار بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں, بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں. نہیں وہ ریپیٹیشن اتنی ہو رہی ہے, میں عمران خان کہہ دیتا ہوں, میں لے رہا ہوں نام. اور میں ٹویٹ کی بات نہیں کر رہی, میں بیانات چلوانے کی بات نہیں کر رہی, میں کہہ رہی ہوں تصویر چل جائے عمران خان کی, ویڈیو نشر ہو جائے. نہیں اس کی میں وہ بچا رہا ہوں نا میں آپ کو. دیکھیں تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے. اگر آپ قومی اداروں کو گالی دیں گے, قومی اداروں کے سربراہوں کے بارے میں بلو دا بیلٹ گفتگو کریں گے, تو ظاہر ہے پھر تو میں نے وہی بات کی کہ تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے. اور سب سے زیادہ برداشت کا تحمل کا مظاہرہ سیاستدان کرتا ہے. سیاستدان یعنی یہ وقت ذوالفقار علی بھٹو پر بھی آیا تھا, یہ بینظیر صاحبہ پر بھی آیا, یہ میاں نواز شریف صاحب پر بھی آیا, شہباز صاحب پر بھی آیا, زرداری صاحب پر, فلیحات تالپور صاحبہ پر. کسی نے اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی. بیسیکلی بانی تحریک انصاف یہ نوبت اپنے لیے خود لے کر آئے ہیں. یہ آپ نے رجسٹر کروا دیا, آپ نے پوائنٹ رجسٹر اپنا کروا دیا. ایک بریک کا وقت ہو گیا پروگرام میں. لیٹس ٹیک دی شارٹ اینڈ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. کل جمعہ ہے اور پاکستان میں لوگ بڑا ڈریڈ کر رہے ہیں کہ جی کل پتہ نہیں کیا ہوگا, پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں گی نہیں بڑھیں گی. آپ وزیر اعظم صاحب کے بڑے قریبی ہیں, بڑے قابل اعتماد ہیں, تو کل بڑھا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں یا عوام کو ریلیف دے رہے ہیں یا دل پہ پتھر رکھ کے بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے جواب اس کا خود اب اپنا جواب آپ نے اس کا میرے جو گفتگو سے حاصل کرنا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ میں اگر ابھی بات کر دوں گا وہ 2 حوالے سے پھر تنقید یہ ہوگی کہ جی ایک منسٹر نے بتا دیا کہ ہم قیمتیں نہیں بڑھا رہے تو بھی اس سے آئل مارکیٹنگ کمپنی سے فائدہ اٹھا لیا, اور اگر کہا کہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں تو اسٹاکسٹ نے اسٹاک رکھ لیا. عرض یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں
اچانک اوپر گئی ہیں اور ظاہر حکومت ایک لمبے عرصے تک وہ بوجھ اپنے پاس نہیں رکھ سکتی. لازمی وہ بوجھ پاس آن کرنا ہے. اب کتنا پاس آن کرنا ہے یا ایون کہ اس دفعہ بھی اس کو اگنور کرنا ہے, اس کا فیصلہ حتمی طور پہ وزیر اعظم صاحب کریں گے. ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب دل پہ پورا پتھر رکھ رہے ہیں یا آدھا پتھر رکھ رہے ہیں یا چھوٹا پتھر رکھ رہے ہیں یا کنکر رکھ رہے ہیں؟ بس آپ دعا کریں گے, آپ دعا کریں کہ ہم چھوٹا پتھر رکھ دیں. چھوٹا ویسے بات یہ خبر آپ نے دے دی, یہ بات لیکن بات یہ کہ ود اے ویری ہیوی ہارٹ, ظاہر عوام ٹربل میں ہے, تو بس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے حکومت کے لیے بھی, عوام کے لیے بھی, اور یہ صورتحال بہتر ہو. ابھی میں آپ کے پروگرام میں آنے سے قبل ایک دیکھ رہا تھا کہ شاید عالمی مارکیٹ میں کچھ قیمتیں نیچے بھی آئی ہیں. اللہ کرے مزید نیچے آ جائیں تاکہ ہم یہ بوجھ ڈالیں ہی نہ عوام پر. لیکن وہ آپ کے دوست پیٹرولیم منسٹری والے علی پرویز ملک صاحب پورے ہفتے کا نکالتے ہیں نا, وہ ایوریج پورے ہفتے کی نکالتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں جی بڑھ گیا چلو بڑھا دو جی. عمران اسماعیل صاحب, سر آپ کی طرف آؤں گی. یہ تو آپ نے رجسٹر کروا دیا کہ جی اپوزیشن نے خود کو ہی ناپید کر لیا ہے, خود کو ہی مائنس کر لیا ہے, اور وہ کسی قابل نہیں ہے نہ پاکستان کے معاشی بحران پہ, سیاسی بحران پہ بات کرنے کے لیے, نہ عمران خان کو یا ان کی فیملی کو جیل میں سے ریلیز کروانے کے لیے. تو اب سولوشن کیا ہے ذرا کوئکلی عمران اسماعیل صاحب؟ لیکن پہلے تو میں تھوڑا سا بھائی کی بات کا جواب دے دوں کہ آپ ایک سروے کروا لیں انڈیپینڈنٹ, آصف علی زرداری, میاں نواز شریف اور عمران خان تینوں میں سے کون چور ہے, آپ کو جواب مل جائے گا کہ کون چور ہے. آپ عمران خان پہ سب الزام لگا سکتے ہیں, چوری کا نہیں لگا سکتے. ہی از ناٹ اے تھیف اور اے فراڈ. بات بہت آگے چلی جائے گی, پھر میں وہ لندن کے اپارٹمنٹس اور گاڑی اور سب چیزوں کے اوپر آؤں. اور کس ان تینوں میں سے تینوں نے جو سب سے بڑی غلطی کی ہوئی کی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے گئے ہیں. نواز شریف نے, مریم نواز نے نام لے کے جنرلز کا ان کو برا بلا کہا ہے, سٹنگ جنرلز کو. زرداری صاحب اینٹ اٹھا کے پتھر سے اینٹ بجانے لگے تھے, یا کیا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگے تھے. سو ساروں سے یہ کام ہوئے ہیں اور ساروں نے اپنے اپنے سبق سیکھے ہوں گے. عمران خان نے بھی اپنا سبق ضرور سیکھا ہوں. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ خود سیریس نہیں ہوگی, وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. جو علیمہ خان لیڈر ہیں کہ جی وہ سلمان اکرم راجہ لیڈر ہیں, وہ ان کو برا کہہ رہے ہیں, وہ ان کو برا کہہ رہی ہیں. وہ جیل اگر ملاقات ہو بھی جائے تو وہ لسٹیں لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ جی اس کو نکال دیں, اس کو ڈال دیں, بس یہ کر دیں, اس کو کر دیں. کوئی ایک اسٹیپ مجھے بتا دیں جو انہوں نے اٹھایا ہو جس کی وجہ سے عمران خان کی رہائی میں کوئی کرن کی امید نظر آ گئی, امید کی کرن نظر آئی ہو کہ جی یہ کام بھی کرنے جا رہے ہیں. اگر یہ کامیاب ہو گیا تو عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. جہاں یہ اڈیالہ کے بعد جاتے ہیں. رائٹ, آپ کے کنیکشن کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے. عمران اسماعیل صاحب سے بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا مشکل امریکہ ایران معاہدہ کروانا ہے, اس سے زیادہ مشکل حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کوئی سمجھوتا کروانا ہے. لیکن اگر حکومت کی کارکردگی بری ہے معاشی اعتبار سے, تو پلان کوئی معاشی اپوزیشن کے پاس بھی نہیں ہے. سو پھر عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہے. یہیں پر اسی نوٹ پہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب, حذیفہ رحمان صاحب, عمران اسماعیل صاحب. دیٹس ریپ جی, یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you inshallah coming Monday 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.